बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के मुआशी ढांचे की तरफ देखा जाए, एक मसला जिस पे बार बार बात होती है वो हमारे टैक्स वसूलियों का तरीक़ाकार है। हम टैक्स किन शोबों से लेते हैं, कितना टैक्स लेते हैं और उस टैक्स को फिर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम जबरी टैक्स लेते हैं, हमारे यहाँ रज़ाकाराना तौर पर बहुत सारे सेक्टर्स टैक्स देते हैं, हमारे यहाँ टैक्स एग्जाम्पशंस का बहुत बड़ा मसला है। तो हमने देखा कि जो मौजूदा हुकूमत ने बजट पेश किया है 2024-25 का, एक बार फिर जब टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने की बात हुई तो सबसे आसान और सबसे आजमूदा तरीका सैलरीड जो तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, उस पर टैक्सेस की शरह को बढ़ा दिया गया। क्या ये नाकामी का एक सबूत है? क्योंकि बाकी जो टैक्स नेट में लाने वाले शोबे हैं, एक तो मसला वहाँ पे ये है कि डाटाबेस अभी तक हुकूमत के पास नहीं है। यहाँ पे रियल इस्टेट, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, अगर उनके बारे में देखा जाए तो पाकिस्तान में जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं जो टैक्स कलेक्ट करती हैं, वफाकी हुकूमत का इदारा FBR, तो उनके पास कोई अदाद-ओ-शुमार है नहीं जो मुस्तनद अदाद-ओ-शुमार हों। इसलिए जब भी टैक्स बढ़ाने की बात होती है तो बार बार सैलरीड तबका, और इस बार जो शरह बढ़ाई गई है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हमारे सामने मौजूद हैं जिनका GDP में जो हिस्सा है वो तनख्वाहदार तबके से कहीं ज़्यादा है। लेकिन आसानी है, ये सहूलत है, या इसके पीछे कोई और रमज़ है? कुछ उस हवाले से हम बात करेंगे। जो बजट 2024-25 है उसमें मज़ीद बोझ डाला गया है तनख्वाहदार तबके पे, जिस पर माहिरीन की जानिब से और आवाम की जानिब से मुसलसल तनकीद हो रही है। गुज़श्ता माली साल में तनख्वाहदार तबके ने 1874 अरब रुपए के मजमूई टैक्स में 264 अरब रुपए जो है वो टैक्स दिया था। अब जो शरह बढ़ाई गई है इस साल में, जो अगला आइंदा माली साल है, उसमें तनख्वाहदार तबका 330 अरब रुपए का टैक्स अदा करेगा। जैसे मैं कह रही थी कि बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनका GDP में हिस्सा तनख्वाहदार तबकों से कहीं ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उनकी टैक्स देने की शरह को देखें तो वो बहुत कम है। अगर हम सिर्फ एक्सपोर्टर्स की बात करें तो उन्होंने बहुत कम टैक्स दिया। 73 अरब रुपए एक्सपोर्टर्स ने पाकिस्तान में टैक्स दिया पिछले माली साल में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जो ज़राअत का GDP में हिस्सा है वो 19% है, लेकिन ये शोबा तकरीबन 1% टैक्स देता है। इसी तरीके से जो खिदमात का शोबा है जिसमें रिटेलर सेक्टर, दुकानदार और ताजर भी शामिल होते हैं, उनका GDP में हिस्सा 60% है, लेकिन इनका टैक्स में हिस्सा जो है वो 29% यानी कि 29% है। तो बहुत सारे ऐसे दीगर भी शोबे हैं, फिर एग्जेम्प्टेड शोबे हैं। जब हमने जो मालियाती पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया था हुकूमत ने, तो उसमें ये कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाया जा रहा है जो रवायती तौर पर नहीं था उसका हिस्सा। लेकिन जब बजट अनाउंस किया गया तो फिर वही भीड़ चाल थी, कोई ऐसा नया काम किया नहीं। तो सबसे पहले इस हवाले से डॉक्टर खाकान नजीब से बात करते हैं, जो उनसे पूछते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है इसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, और ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ डालना आसानी है, सहूलत है, क्योंकि डाटाबेस मौजूद है, एट सोर्स कट जाता है, या कैपेसिटी नहीं है FBR में मज़ीद लोगों से टैक्स इकट्ठा करने की। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। काफ़ी लंबी मैंने तमहीद बांधी है, सो मैं चाहूँगी कि जल्दी से आपसे पूछूं कि इस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हम मुसलसल यही अप्रोच देख रहे हैं कि जब आपने टैक्स वसूलियाँ बढ़ानी हूँ तो आप तनख्वाहदार तबके की जो टैक्स की शरह उसको बढ़ा देते हैं। तंजीला साहिबा, आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन सामने रखा है, और आपने जिस तरफ पॉइंट किया है वो ये है कि हम अपनी रिलायंस इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर ज़्यादा रखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क है FPR का, जिसमें इंपोर्ट स्टेजेस पे बहुत से टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स की शरह ज़्यादा है, 18% पे है। और जो आसान टारगेट्स हैं वो पर्सनल इनकम टैक्स, इस दफ़ा हमने नहीं छेड़ा कॉर्पोरेट टैक्स को, बट हायर कॉर्पोरेट टैक्स। बट हमने एक और काम किया, हमने जो AOPs हैं, जो कि छोटे कारोबारी अदारे या नॉन सैलरीड इनकम है, उसका टैक्स बढ़ा के 45% कर दिया, बल्कि अगर सुपर टैक्स ऐड करें तो वो 55% हो जाता है। तो आपने बिल्कुल सही जो इंट्रोडक्शन है वो सामने रखा है। कुछ गवर्नमेंट ने अच्छा काम ये किया है कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी पे 15% तक जो कैपिटल गेन्स है वो बढ़ाया है। कुछ उन्होंने अच्छा काम ये किया है कि सेल्स टैक्स की मद में ये जो विद होल्डिंग टैक्स, पहले सेल्स टैक्स कर लेते हैं, सेल्स टैक्स की मद में उन्होंने कई एग्जेम्पशंस ख़त्म की हैं, दो उसमें कुछ एग्जेम्पशंस ऐसी हैं जिसको आई थिंक दोबारा सोचना पड़ेगा। पर्सनल इनकम टैक्स की मद में उन्होंने ज़रूर रद्दोबदल किया, 75 अरब का एक इम्पैक्ट आया, आई थिंक इसको भी दोबारा सोचना पड़ेगा।
پھر انہوں نے ایک جو موضوع کام کیا، ہم چونکہ دونوں طرف گفتگو کرتے چلے جائیں، وہ پراپرٹی کی جو ٹیکسیشن ہے اس پہ 15% کیپٹل گینز ٹیکس کرنا، اور وہ ایسے کرنا کہ اس میں کوئی ہولڈنگ ٹائم پیریڈ نہیں ہے، تو یہ ایک ان ٹیکسڈ ایریا ہے، اس کو بہتر کیا۔ اچھا ایگریکلچر انکم میں ٹیکس، آپ کے پاس آتی ہوں، جو دیگر شعبے جو رہ گئے ہیں، کچھ کا آپ نے ذکر کیا، اس کا کیا امپیکٹ آئے گا، لیکن جو سیلریڈ طبقے کے اوپر جو ہم نے ٹیکس سلیبز بنائے ہیں، اس میں کچھ بتائیے گا کہ جو زیادہ انکم والے شعبے ہیں وہ تقریباً ان کا 3% سے 4% آپ نے ٹیکس بڑھایا ہے، لیکن جو 1,00,000 1.5 لاکھ والی انکم ہے، ظاہر ہے مطلب وہ ایک مڈل کلاس کیٹیگری آپ اس کو سوچ لیجئے، ان کے اوپر آپ نے بہت زیادہ ٹیکس بڑھا دیا ہے، تو یہ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ ڈسپیرٹی زیادہ نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں ایک تو میں کہتا ہوں کہ جو 6 لاکھ کی انکم کی ہم نے ایگزمپشن دی ہوئی ہے کہ اگر آپ اور میں 50,000 روپیہ مہینہ گھر لے جا رہے ہیں ہوں تو ہم کوئی ٹیکس نہیں دیتے۔ اب آج وقت یہ آ گیا ہے کہ اس 50,000 کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ کم سے مطلب یہ ہے کہ انفلیشن نے جی ہماری بائنگ پاور کو، ہماری قوت خرید کو ایروڈ کیا ہے، اور سادہ گفتگو یہ ہے کہ اگر 50,000 ہی ہماری 2 سال تنخواہ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آج ویلیو ہے وہ تقریباً 40% گر گئی ہے۔ ہوں اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر یہ 50,000 کی ایگزمپشن لمٹ کو ہمیں بڑھا کے 75,000 کر دینا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ پھر جو لوور انکم سلیبز ہیں 1 لاکھ وغیرہ کہ جو ان پہ ٹیکس بڑھا ہے وہ نہیں بڑھانا چاہیے تھا۔ اگر بڑھانا ہی تھا تو جو اوپر 35% ہے میکسیمم، اس کو بڑھا کے کچھ رقم نکال لیتے۔ سو یہ تبدیلی کرنی چاہیے بیفور پاسنگ دا بجٹ۔ اسی طرح جو کنسلٹنٹ، فزیشن، اکاؤنٹنٹ، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، ان کا 35% کا ہائیسٹ سلیب 45 کر دیا ہے۔ اس کو بھی دوبارہ سوچ لیجئے، یہ لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے اور اپنی انکمز باہر رکھتے ہیں۔ ہوں ایک شعبہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ایگریکلچر انکم ٹیکس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ 22% کیوں ہمارے نہیں لگاتے ہم حجم ہے ہاتھ؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ آ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں، جب بھی وہ کہتے ہیں نا ایگزیمپٹڈ سیکٹرز، تو کہتے ہیں جی کہ ہم نے ساری ایگزیمپشنز جو اس بار وزیر خزانہ نے کی تھی پریس کانفرنس، جو مالیاتی پالیسی کا اعلان تھا، اس میں تو انہوں نے ذکر کیا تھا، اگلے دن پھر بجٹ ڈاکیومنٹ میں پھر وہی تھا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ سو 3.5 ارب پنجاب اور 6 ارب روپیہ سندھ نے رکھا ہے۔ 9.5 ارب روپیہ پورے پاکستان سے آئے، صرف ایگریکلچر انکم ٹیکس کی مد میں۔ کوئی موضوع بات نہیں لگتی، جبکہ پورا پاکستان جو ہے وہ 12,900 ارب کا ٹیکس دینے جا رہا ہے۔ I mean, can you just even imagine کہ یہ صحیح ہوگا؟ ہوں سو اینڈ obviously 350-400 ارب تو ہمارے ویج ارنرز ٹیکس دینے جا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ باقی چیزیں چھوڑ بھی دیں۔ سو اس کو ضرور نچ کرنا چاہیے۔ آئی تھنک پروونسز ہیو ٹو گو بیک آن دا ڈرائنگ بورڈ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ۔ سیلس ٹیکس کی کچھ ایگزیمپشنس پہ میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس پہ لکھ بھی رہا ہوں، پرسوں انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو پبلش سم تھنگ آن دس، کہ جس طرح ڈیری پروڈکٹس ہیں، جس طرح اسٹیشنری ہے، جس طرح میڈیکل اکوپمنٹ ہے، اس کو سٹیگر کر لیں۔ 460 ارب کے قریب سیلس ٹیکس ایگزیمپشنز اڑائی ہیں، اس میں سے اگر 30-40 ارب نکالنی بھی پڑتی ہیں تو نکال دیں، کیونکہ بچوں کے دودھ سے لے کے جی کتابوں تک ہمیں اتنا فرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو سٹیگر کر دیں۔ پر دوسری طرف کاشیسلی میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو 1400 ارب کا اس دفعہ ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر رکھا ہے، اس کو کم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ یہ 1400 ہم شاید خرچ کر پائیں گے اس سال، 500-600 ارب خرچ کر پائیں گے، تو ٹرپل کا اماؤنٹ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، تو اس کے بارے میں بھی سوچ لیں۔ سو لیکن یہ اچھا پورا مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ ایک تو ظاہر ہم بجٹ ڈاکیومنٹ کے حساب سے دیکھ رہے ہیں، ڈو یو سی اینی ایسا کوئی سٹیپ کہ جو اس پورے سسٹم کو ریفارم کر رہا ہو، ایوالو کرنے کی طرف کوئی سٹیپ اس میں نظر آیا آپ کو؟ کہ ہاں آپ نے کہا کہ کچھ جو ہے وہ سیکٹرز میں انہوں نے ایگزیمپشنز کچھ اڑائی ہیں، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک ایسی پالیسی بن سکتی ہے کہ جس میں ہمارا یہ ٹیکس ریفارمز کی طرف ہم چل پڑیں یا نہیں؟ دیکھیے، ایک ارادہ حکومت نے یہ سامنے رکھا ہے کہ ہم ڈیجیٹائز کر کے ایف پی آر کو بہتر کریں گے۔ اب بہت سا ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے، تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ موبائل کا ڈیٹا، فونز کا ڈیٹا، یوٹیلیٹی بلز کا ڈیٹا، ٹریول کا ڈیٹا، اکاؤنٹس کا ڈیٹا، نادرا کا ڈیٹا، اب یہ ڈیٹا مائننگ کر کے ڈٹرمن کریں کہ اس کا کیا ٹیکس بنتا ہے۔ سو یہ ایک اچھا ارادہ ہے۔ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایکسپینڈیچر ریفارمز ابھی نہیں کیے، ہم مانتے ہیں اس بات کو، پھر ہم بجٹ کے بعد ایک کمیٹی بنائی ہے ہم نے
اور وہ ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے وہ یہ کام کرے گی کہ ہمیں بتائے گی کہ کیا ایکسپینڈیچر ریفارم ہے. میں آپ یہ کے تو پروگرام میں یہ کمیٹی ریکارڈ سر ہم کھیلتے رہے نا. یہ ڈاکٹر عشرت حسین بھی ایک کمیٹی بنا کے بیٹھے رہے ہیں, مطلب زندگی گزر گئی. کیا نظر نہیں آتا کہ آپ نے ڈیولوشن کی, آپ کے پاس فالتو کی وزارتیں ہیں, فالتو کے وزیر ہیں, فالتو کے خرچے اور ششکے ہیں, آپ کے پاس لاس میکنگ اینٹیز ہیں. یہ مطلب اس میں کمیٹی کیا بنانی ہے, تو آپ بھی ان کو بتا سکتے ہیں. آئی ایم اے لے مین اکانومی کے حساب سے, میں بھی جا کے انہیں بتا سکتی ہوں. آپ نے 110% جو گفتگو کی ہے اس میں 110% صداقت ہے. ایک تو بالکل یہ بات صحیح ہے, میں بھی ایگری کرتا ہوں. 5 آسٹیریٹی کمیٹیز پچھلے 4-5 سال میں کام کی ہیں. نیشنل کمیشن فار گورنمنٹ ریفارمز 2004 میں شروع ہوا تھا, اور آج تک 20 سال بعد میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہیں کھڑے ہیں. اس میں ایڈ کر لیجئے کہ آپ نے پینشنز کا ریفارم کرنا ہے. تنزیلہ آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں, میں ٹیبل پہ تھا تو میں نے 2011 یا 12 کی بات ہے, تو میں نے کہا یہ 250 ارب کی پینشنز ہیں, یہ ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی, ہمیں اس کا کچھ کرنا چاہیے. تو میری بات سنتے ہوئے انہوں نے کمیٹی بنا دی. میں نے کہا کہ کمیٹی نہ بنائیں, کچھ لوگوں کو ہائر کریں, وہ ہمیں بتائیں گے. میں بھی نہیں یہ کام کر سکتا, میں اکانومسٹ ہوں, یہ ایکچوریز کا کام ہے. ان کو ہائر کریں, انہیں کہیں پاکستان کا پینشن ریفارم ڈیزائن کر کے ہمیں دیں. تنزیلہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں کہ ایک کمیٹی ہمیں بتائے گی کہ اس کو کیسے کرنا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی بریک کے بعد واپس آئیں گے. پاکستان کے معروف اکانومسٹ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جو سوالات ہم نے ڈاکٹر نجیب صاحب کے سامنے رکھے ہیں وہی وہاں پہ لے کے جائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اور بات ہم کر رہے ہیں کیسے ریفارم کیا جا سکتا ہے ٹیکس کے نظام کو, اور پھر جو معاشی اصلاحات جس کی بار بار بات کی جاتی ہے. زبانی کلامی تو لگتا ہے کہ ساری حکومتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریفارمز کیسے ہوں گے, لیکن جب عملی اقدام کرنے کی باری آتی ہے تو بالکل کوئی پرفارمنس نہیں ہے, کوئی پیش رفت نہیں ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان کے معروف اکانومسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بتائیے کہ ٹیکس کا جو نظام ہے پاکستان کا, اس کو ریفارم کرنا مشکل ہے, یہ ریفارم کرنے کے قابل نہیں ہے, اداروں کی کیپیسٹی نہیں ہے, ول نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے؟ لفظ استعمال کیا آپ نے بالکل صحیح ہے. پاکستان میں تمام حکومتیں, وفاقی حکومت ہو, صوبائی حکومت ہو, تینوں پارٹیوں کی حکومت ہو, فوجی حکومت ہو, نگراں حکومت ہو, ایف بی آر ہو, یہ نہیں چاہتے کہ ٹیکسوں کی نظام کی اصلاح ہو. آج جو دعوے کر رہے ہیں کہ یہ کریں گے یہ کریں گے, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں 95-96 میں بھی 30 سال پہلے بھی وہی باتیں کرتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے یہ اشرافیہ کی معیشت ہے, طاقتور طبقوں کی, مالدار طبقوں کی, قومی دولت لوٹنے والوں کی, ٹیکس چوری کرنے والوں کی, تو یہ نہیں چاہتے کہ ٹیکسوں کا منصفانہ نظام آئے. اب آج صورتحال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے جو ٹیکسوں کا جس طرح نظام نافذ کیا ہے, عوام کو کچلا ہے, تعلیم کا بجٹ کم کیا ہے, صحت کا بجٹ کم کیا ہے, ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی ہے, اخراجات بڑھے ہیں. مگر سوال یہ کہ کرٹیسائز کون کرے گا؟ اس لیے کہ جو وفاق نے کچھ کیا, صوبوں کے پاس تعلیم تھی, صحت تھا, پراپرٹی تھی, ایگریکلچر تھا, انہوں نے نہیں کیا. سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, اور جو ہے وہ تحریک انصاف نے کے پی میں نہیں کیا. بنیادی بات میں آپ کو بتا دوں, مثال کے طور پر 15,000 ارب روپیہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ٹیکسوں کی مد میں ایف بی آر نے پچھلے سال کم وصول کیا. صرف ایف بی آر کا وہ کہہ رہے ہیں, دوسروں کا نہیں کہہ رہے, وہ اس سے علاوہ ہے, 15,000 ارب کے علاوہ ہے. لیکن ہمارے یہاں اسکول 26 ملین بچے یعنی 2.60 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. یہ پوری دنیا میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی سب سے بڑی تعداد ہے. لیکن ہمارے ہاں صوبے بھی تعلیم کا بجٹ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, تینوں پارٹیاں تیار نہیں ہیں, کبھی نہیں بڑھایا. تو اس میں ول کا معاملہ ہے. دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں نا, ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ویژن نہیں ہے, آپ کے پاس عقل نہیں ہے, دوسرا یہ کہ آپ کی نیتی نہیں ہے, آپ کو پتہ تو ہے کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, ان کو یہ کرنا آتے ہی نہیں ہے, یا یہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہے, چاہتے ہوں تو شاید سیکھ بھی لیں. میں نے آپ سے وہ عرض کیا, یہ نہیں چاہتے, اس لیے کہ اگر تعلیم کا بجٹ مثال دے رہا ہوں, 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے, صوبوں کا مسئلہ ہے, چاروں صوبے نہیں کر رہے, آج سے نہیں کر رہے, ماضی میں بھی نہیں کر رہے, تینوں پارٹیوں کی حکومت رہی. کیوں؟ اگر یہ جیسے مثال کے طور پر 1.7% ہمارے یہاں تعلیم پہ لگا رہے ہیں, دنیا کے کچھ ملک ہیں جو 6% سے زیادہ لگا رہے ہیں, اور تمام پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی نے وعدہ کیا تھا, مسلم لیگ نون نے وعدہ کیا تھا 7% کا.
تحریک انصاف نے وعدہ کیا تھا، میں بات کر رہا ہوں 2013 کی، 5% کا، لیکن یہ 2% بھی نہیں کر رہے، کرنا نہیں چاہتے، اس لیے اور یہ بھی بتائیے کہ جو ایگزیمپٹڈ سیکٹرز ہیں، جن سیکٹرز کا جی ڈی پی میں اتنا زیادہ شیئر ہے، ان سے ٹیکس لینے کے لیے کوئی ولنگنیس نہیں ہے، وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ان سے ٹیکس لیا نہیں جا سکتا، ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں، وہاں پہ کیا ایشو سامنے آتا ہے آپ کے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہہ دیا. میں آپ سے بتاؤں، تنخواہ دار طبقے، مظلوم طبقہ بیچارہ، اور مجھے ان پر رحم آتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ واٹس ایپ میسیجز یہی کرتے ہیں صبح شام، وہ زندہ باد زندہ باد. انہوں نے 375 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، 375 ارب روپے ایک سال میں تنخواہ دار طبقوں نے دیا. پاکستان میں ایگریکلچر کا حصہ 24%، انہوں نے 3 ارب بھی نہیں دیا. لیکن آپ کے سامنے ہے نا یہ جو کچھ ہے. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ ظلم ہو رہا ہے، پارلیمنٹ نہیں چاہتی، حکومتیں نہیں چاہتی، صوبائی اسمبلی نہیں چاہتی، ایف بی آر نہیں چاہتا، اسٹیٹ بینک نہیں چاہتا، شاید سپریم کورٹ بھی نہیں چاہتا، اور ادارے بھی نہیں چاہتے، مفتی علماء بھی نہیں چاہتے. تو اگر یہ اشرافیہ کی معیشت بننے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، جو کہ خودکشی ہے، کرنا نہیں چاہتے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میڈیا پہ جو ڈسکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے فلاں سیاستدان نے کہا یہ کہا، فلاں سیاستدان نے یہ کہا. کبھی یہ بھی تو ڈسکس کریں کہ بھئی 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، 10 کروڑ سے زیادہ لوگ پاکستان میں غریب ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے، 40% سے زیادہ خط غربت سے نیچے ہو گئے لوگ. اب ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ناانصافی کا نظام ہوتا ہے، جیسے یہ ٹیکس کا نظام ہے، غیر منصفانہ ہے، اس کے اوپر عوامی تحریکیں اٹھتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسا پروٹیسٹ آپ کو نظر نہیں آتا، تنقید ہوتی ہے کوئی بہت، مطلب ہم نے ایسی مثالیں دنیا میں دیکھی ہیں، ٹماٹروں کی قیمت بڑھی تو تحریکیں چلی، مطلب ایسی چیزیں دیکھی. پاکستان میں یہ ایک انسینسٹیوٹی کیوں ہے، یا لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ احتجاج کرنے سے، اس پہ آواز اٹھانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا؟ جی بڑی اہم بات آپ نے کر دی. یہ 3 باتیں ہیں اس میں. پہلی، عوام کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی تحریک چلائیں گے تو اس کا کوئی بہت زیادہ اثر نہیں ہوگا. لیکن جب عوام نکلے تھے، مثال کے طور پر نکلے تھے افتخار چودھری کے لیے جس نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا، جی، تو اس کو بھی عوام نے جو ہے وہ واپس نوکری پر رکھوا دیا جب نکلے تھے. لیکن اس کو سپورٹ کہیں اور دوسرے ملک کی بھی تھی. جی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا مثال کے طور پر عوام کو ایجوکیٹ کرتا ہے. 90% میڈیا کا جو ٹائم ہے وہ سیاسی باتوں میں لگتا ہے کہ فلاں سیاستدان نے یہ کہا، بیل کا یہ ہوا، فلاں اس نے یہ الزام لگایا. اور ہمارا جو واٹس ایپ ہے، جو بہت پاورفل سوشل میڈیا ہے، اس میں یہ مظلوم لوگ، پینشنرز جو پڑھے لکھے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ فلاں پارٹی نے لوٹ لیا، فلاں پارٹی نے لوٹ لیا، ایک دوسرے کی پارٹیوں کی باتیں کرتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ کہا، میں ان کے اوپر ایک الزام لگا رہا ہوں کہ ابھی اپریل 2024 میں اپریل میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیوائیں، یتیم، پینشنرز، شودا، معذور افراد، ان کو منافع دیا ہے قومی بچت نے 16% بڑھ دیا ہے، اور جو ٹریجری بل میں مالدار لوگ پیسہ لگاتے ہیں اس پر 21% دیا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، بڑے پوزیشنز میں رہے ہیں، وہ دن بھر جو میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ فلاں پارٹی چور ہے، فلاں ایماندار ہے، کبھی یہ بھی تو کرو کہ بھئی تینوں چور ہیں. یہ کیوں نہیں یہ بات کرتے کہ معذوروں کو 21% دے، مالدار لوگوں کو 16 دیں. ہمارے بچے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے آپ کے دنیا میں ایسے ممالک کی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ آپ کو ایک معاشی ایجنڈا، ایک لارجر معاشی ایجنڈا چاہیے ہوتا ہے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے. یعنی کہ بجٹ تو ظاہر ہے ایک ڈاکیومنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے، ڈاکیومنٹ آف انٹینڈ ہے، جس میں کبھی کوئی کامیاب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا ملک کیسے پرفارم کر رہا ہے. لیکن ایک لارجر آپ کو ایک روڈ میپ اور ویژن بھی تو چاہیے نا، کہ آپ نے اپنی پیداواری صلاحیت کو کیسے بڑھانا ہے، انویسٹمنٹ کو کیسے بڑھانا ہے. وہ کہیں ریفلیکٹ نہیں ہوتا ہمارے پولیٹیکل ڈسکورس میں. تو یہ اس کی ناکامی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہ میں آپ کو ایک پہلے بات بتا دوں. آپ اپنے پروگرام نکالیے، جو آپ جب سیاستدان کو بلاتے ہیں، لیڈر کو بلاتے ہیں، کبھی آپ اس کو دکھاتے ہیں کہ بھئی آپ کی پارٹی نے تو یہ کہا تھا، تینوں پارٹیوں کا میں بتا رہا ہوں کم سے کم، کہ ہم وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے، معیشت کو دستاویزی بنائیں گے، ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں لے کے آئیں گے، پراپرٹی کی مارکیٹ میں ہوگی. یہ وہ سوالات ہیں جو اگر ہو جائیں تو ٹھیک ہو جائے گی معیشت. کیا کبھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی صوبے میں پراپرٹی 20 لاکھ کی پراپرٹی ہے، وہ 2 لاکھ میں کیوں رجسٹر ہو رہی ہے؟
آپ ان سے ٹیکس کیوں نہیں لیتے؟ آپ زراعت سے نہیں لیتے؟ ان سے یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ پارٹی چور ہے، وہ پارٹی چور ہے، سارا ٹائم اس میں نکل جاتا ہے مسالے میں. تو یہ تو میڈیا ہو گیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک، یہ جو میں نے رکھا کہ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ 90% باتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک پارٹی کے لوگ دوسری 2 پارٹیوں کو چور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں یہ قوم کا وہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس پر بات ہو کہ ملک کو ترقی دینی ہے. میرے ملک کا جو آج شرح نمو ہے بھارت کی 1/3، میرے ملک کا جو مہنگائی ہے بھارت سے تگنی، میرے ملک میں جو برآمدات ہے وہ بنگلہ دیش سے کم، میرے ملک میں جو ہے وہ تعلیم کا بجٹ بنگلہ دیش سے کم. ہم یہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. صحیح ہم کہہ یہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک انفارم ڈسکورس کی ضرورت ہے، اور آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے عام آدمی کا ریاست کے ساتھ، ظاہر ہے اس میں یہ نیگوسیشنز ہیں ساری کہ اس کو کیا کیا سہولتیں دینی ریاست نے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے، آئی نو کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ آپ سے بہت سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، وقت کی قلت ہے، لیکن بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. جی یہاں شامل کریں گے ایک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ. سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. جو اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت بڑی ڈیلیبریشن ہوئی اور بہت سارے ریفارمز کے اوپر بات ہوئی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بجٹ سامنے آیا ہے اور اس کے بعد ساری ڈسکشن آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کئی سنجیدگی ہے اصلاحات کرنے کی، چاہے وہ ٹیکس کا نظام ہے، چاہے وہ باقی جو معاشی چیلنجز ہیں اور اہداف پاکستان نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک تو یہ خاصی عجیب بات ہے کہ بجٹ آنے سے پہلے بہت باتیں ہوئی ریفارمز کے بارے میں، ڈاؤن سائزنگ کے بارے میں، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹلائزیشن، یہ ساری باتیں بجٹ کے آنے سے پہلے ہوئیں. پھر بجٹ آیا تو بجٹ میں ان کا ذکر تک نہیں تھا، اور اب بجٹ کے بعد پھر سے وہ ڈبیٹ شروع ہوئی ہے اور بہت سی کوئی کمیٹیز بھی بن رہی ہیں جو پلانز بنا رہی ہیں. سو ان اے وے ڈسکنیکٹ ہے بٹوین جو بات چیت ہے اور جو حقیقت ہے بجٹ کی، اس میں تو ایک ٹوٹل ڈسکنیکٹ ہے. دوسرا ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ جو کرنا ہے، جو پلان، کسی کو واضح طور پہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ایکچولی پلان ہے کیا. بہت سی لاؤڈ تھنکنگ ہو رہی ہے، ڈفرینٹ کمیٹیز کو ڈفرینٹ دیے جا رہے ہیں ٹاسک، لیکن لگتا یوں ہے جیسے کہ اب آفٹر دا فیکٹ یاد آیا کہ بھئی ریفارمز بھی کرنی ضروری ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اینڈ ہاف تو بیک قسم ایسا کی کیا ہے ابھی اس تک. ریفارمز کے پلاننگ اور پالیسی میں کہ اتنا وقت ہے، پھر یہ پہلے بھی میں جیسے کہہ رہی ہوں حکومت میں رہ کے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی کچھ پیش رفت ہوتی نہیں ہے. بات چیت تو ہوتی ہے لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا، ولنگنیس نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. نہیں، آئی تھنک ایک تو یہ ہے کہ سسٹم جو ہے اس وقت، جو ہمارا کرنٹ سسٹم ہے، یہ فیل ہو چکا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے تھوڑے عرصے کے لیے تو چلتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ آئی ایم ایف پروگرام میں آ جاتی ہے. 23 پروگرام ہو گئے ہیں، 24ویں پروگرام کی ہم تیاری پکڑ رہے ہیں. سو ایک تو وہ اینگل ہے جس کو ہم پرسو کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف پروگرام ہو جائے. اب آئی ایم ایف پروگرام کا مطلب ریفارمز نہیں ہے، کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ریفارمز جو کرنے چاہیے، جسے ہم اسٹرکچرل ریفارمز کہہ سکتے ہیں یا بیسک گورننس کی ریفارمز اور سسٹم کی ریفارم، وہ کبھی کسی نے ہمت ہی نہیں کی اس کو کرنے کی. اب اس میں کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ملک پہ بے شمار قرضے ہیں، جی، اور بیرون ملک قرضے بھی ہیں اور اندرون ملک قرضے بھی ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ قرضوں کے سہارے آگے نہیں چل سکتے. سو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ان قرضوں کو قابو میں لانا اور ان کی جو ہے سسٹینیبل ان کو کرنا. اس کے لیے ہمیں پوری ایک اسٹریٹجی کی چاہیے، ڈیٹ اسٹریٹجی جسے کہا جا سکتا ہے، جس میں بہت سے کام رول اوورز ہوں گے، ری شیڈیولنگ ہوگی، اور
کیسے اکانومی کو گرو کر کے قرضوں کو کیسے اتارا جائے, پرائیویٹائز کر کے قرضوں کو کیسے اتارا جائے, تو اس کا ایک پورا کمپریہنسو پلان چاہیے. سر وہ پلان اتنے دوسری سالوں چیز, سے کیوں نہیں بن پا رہا؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے یہی لوگ حکومتوں میں ہیں, سسٹم بھی وہیں پہ ہے, ادارے بھی وہیں پہ ہیں, تو ہر دفعہ ایک نیا پلان, نئی کمیٹیوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں پالیٹکس جو ہے وہ بہت شارٹ ٹرم ہے. پالیٹکس جو ہے وہ لمبا نہیں سوچتی. پچھلی دفعہ جب ڈیٹ پلان بنا تھا تو وہ مشرف صاحب کے زمانے میں بنا تھا اور وہ بڑا سکسیسفلی امپلیمنٹ ہوا تھا, لیکن اس کے بعد پولیٹیکل گورنمنٹس نے کبھی لمبی مدت کی پلاننگ نہیں کی یا میجر ریفارمز نہیں کی. انہوں نے اداروں میں کوئی چینج نہیں لانے کی کوشش کی. انہی اداروں سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طرح وہ اپنا وقت پورا کر لیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ جب اداروں کو وہ ریفارم کریں گے تو بہت ڈسرپشن بھی ہوگی, اور ڈسرپشن سے وہ بہت خوفزدہ ہیں. آئی تھنک کہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنا وقت پورا کرو اور جلدی سے جلدی جو تو آپ کیا اس کا کوئی کرنا اور چاہتے ہیں کر طریقہ لیں. کار ہے؟ کیونکہ آپ بھی ظاہر ہے حکومت میں رہے ہیں, ڈسرپشن بھی ہوگی جب آپ ٹیکس ریفارمز کی بات کریں گے, باقی جو سیکٹرز ہیں ظاہر ہے ان کو ایگزیمپشنز ان کی ختم کریں گے, ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے, تو یہ سیکٹرز بہت سٹرونگ ہیں. ان کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایس آئی ایف سی جیسے جو فورمز ہیں وہاں سے کوئی انیشیٹو لینے چاہیے؟ کیونکہ اس دفعہ تو وی ور ہوپنگ کہ کیونکہ وہاں سے کافی ساری اکنامک ریفارمز کے لیے انیشیٹ کیا جا رہا تھا, تو شاید اس چیز پہ بھی لوگوں کا خیال تھا. پھر جیسے اورنگزیب صاحب کو لایا گیا, اس بات پہ بھی بڑا خیال تھا کہ وہ جو پولیٹیکلی ویکر گورنمنٹس فیصلے نہیں کر پائیں گی وہ ہو جائیں گے اس بار. جی آئی تھنک ایک چیز تو یہ ہے کہ ریفارم کے لیے ماحول تو تیار ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں مثلاً ارلی 90s میں یہ ماحول بنا تھا جب ہندوستان نے تقریباً اپنا سونا جو ہے فلائی آؤٹ کر دیا تھا اور قرضہ لینے کے لیے, کیونکہ اکانومی بالکل ختم ہو چکی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے منموہن سنگھ صاحب کو اپنا وزیر خزانہ بنایا, اس کے بعد ان کو پرائم منسٹر بھی بنایا. تو ہندوستان نے اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ ایک کنسنسس تھا کہ ریفارم کرنی ہے اور اس کو پیچھے نہیں ہٹنا, اور انہوں نے کامیابی سے ریفارم کی, بلکہ ابھی بھی ان کی ریفارمز جاری ہیں اور ریفارمز کر سکتے ہیں. پوری طرح وہ بھی مکمل نہیں کر پائے, بٹ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ طریقے سے ریفارمز کی ہیں. بیوروکریسی کا کنٹرول کم کیا ہے, مارکیٹ اکانومی بنائی ہے, پرائیویٹ انٹرپرینیورشپ کو ڈیولپ کیا ہے, ایکسٹرنل مارکیٹس میں گئے ہیں, انویسٹمنٹ کو بے شمار فروغ دیا ہے. تو انہوں نے جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس جو ہے اس کو ملا کے اپنی ریفارمز بھی کی تو ہیں, یو تھنک انٹرنل کہ ریفارم. پاکستان کے پاس ابھی چانس ہے, یا پاکستان میں بالکل آئی تھنک پاکستان کو اب یہ موقع جانا نہیں چاہیے, یہ ایک اپرچونٹی ہے. اس وقت ہم اپنی تمام اداروں کو بھی کر سکتے ہیں, ان کا ریویو کر کے جس کی ضرورت ہے اس کو اسٹرینتھن کریں, جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ختم کریں. گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹس کو تگڑا کریں, 18th امینڈمنٹ کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کریں, فیڈرل گورنمنٹ میں بہت پروفیشنلزم لائیں, اور وہی کام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, ڈپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. مثلا اگر آپ پلاننگ ڈویژن کو لے لیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایٹ لیسٹ 30-35 سال پلاننگ ڈویژن نے ڈیلیور نہیں کیا. ان کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ کبھی مکمل ہی نہیں ہوتا, وہ اتنا اس کا تھرو فارورڈ ہے, یعنی کہ 17-18 سال لگیں گے وہ پروجیکٹس مکمل کرنے میں, تو وہ ضائع ہو جاتا ہے, پیسہ ڈوب جاتا ہے, اور کوئی پاکستان کی گروتھ اسٹریٹجی ادھر سے نہیں نکلی جس سے ہم کہہ سکیں کہ جی پلاننگ ڈویژن یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پلاننگ کہ ڈویژن کو بھی آپ کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا, فائنینس کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا, آپ کو کامرس ڈویژن کو ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو ایف بی آر میں تو جس کی اب بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں, وہاں پہ 25,000 لوگ ہیں, چاہیے ضرورت صرف 3-4 ہزار کی ہے, لیکن ضرورت ٹیکنالوجی کی ہے, ضرورت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے, نئے ماڈلز کی, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. اور پہلے بھی
ہو چکا ہے کہ ہم نے سیلف اسیسمنٹ اسکیم جب بنائی تھی تو اس وقت ایف ڈی آر کی ریفارمز اچھی خاصی ہو گئی تھیں لیکن اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہوئی. جی سو آئی تھنک کہ وہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا. تھینک پھر یو سب ڈاکٹر سے صاحب. آپ امپورٹنٹ جی جی چیز یہ ہے جی کہ جی ہماری جو ڈسٹرکٹ لیول ڈیولپمنٹ ہے ہمیں اپنی تمام ڈسٹرکٹس کو گلوبلی کمپیٹیٹیو کرنا ہے. وہاں پہ پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس پیدا کرنی جی ہے یہ ایک اور لمبی وہ بحث ہے پرائیویٹ ظاہرہ, اس میں سیکٹر کرے گی ڈیولیوشن, اور جی گورنمنٹ اس کی ڈیولیوشن لوکل سپورٹ کرے. گورنمنٹس اور آپ کا جو گورننس کا پورا ماڈل ہے ظاہرہ اس کو ریسٹرکچر کرنا ہے. لیکن آپ نے بڑے اہم شعبوں کی بات کی ہے, ڈیولپمنٹ جو ہے, پلاننگ جو ہے, فائنینس, ان تمام چیزوں کو ریسٹرکچر کرنا. آپ نے گفتگو سنی جی ایکسپرٹس کی. پاکستان ایک ایسی نہج پر ہے جہاں پہ پاکستان کو آگے نکلنا ہے اس معاشی کرائسس سے, اور آگے نکلنے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں. اصلاحات کے لیے ول کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی ضروری ہے, کمٹمنٹ ضروری ہے. لیٹس سی کہ موجودہ حکومت کیا کہتی ہے اور کرتی ہے. اپنا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.